बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो सियासी हालात हैं, उन सियासी हालात का रुख किधर जाएगा, अंजाम क्या होगा, एंड गेम क्या होगा। सिर्फ अगर एक अदम एतमाद की बात होती तो मामलात कुछ और होते। यहाँ पर एक पूरा निज़ाम स्टेक पे है। नया निज़ाम कैसा होगा, किसको क्या शेयर मिलेगा, अभी भी बहुत सारे सवालात हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने इस सारे मामले में ना सिर्फ ये कि मफाहमत का, मसालियत का हमेशा की तरह किरदार अदा किया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कहा जाता है कि जरदारी साहब ने और उनकी जमात ने खेले हैं। तो इस वक्त हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लीडर खुर्शीद शाह साहब के साथ मौजूद हैं। साबिक अपोजिशन लीडर भी रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, मामलात तय पा गए। आज ज़राए ने दावा किया कि नून लीग को जरदारी साहब ने मना लिया है कि वो काफ लीग को वजारत आला दें। आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा ही मामला है? मेरे ख्याल में तकरीबन तय हो चुका है। और बनाना क्या है, उनको ये एहसास दिलाया गया है कि आप एक सियासी जमात है और सियासी जमात की तरह सोचे, और उन लोगों ने सोचा इसी तरीके से। आपने देखा कि वो खुल के सामने आ गए और जो अल्फाज उनके वज़ीरों ने इस्तेमाल किए, उनके लिए ये उनकी दिल की आवाज़ थी। वो पहले भी यही सोचते थे मगर मजबूर थे। ये सारी चीज़ें कोई आज की नहीं है, और ये शुरू से हम ये कहते थे कि हम एक आईनी रास्ता लेंगे। उस वक्त से लेकर आज तक सब ये कहते हैं कि ये आईनी रास्ता कैसे होगा इन हालात में, और हम कहते थे कि होगा। वो इसलिए कहते थे कि जो इसके तरीक़ेकार था, चाहे उसके डिसीशंस थे, वो सिर्फ पब्लिक के लिए तो थी नहीं। ये जो झूठ बोला था उसने, गलत बयानी की थी कौम से, वो एक दिन एक्सपोज होनी थी, और वो एक्सपोज हो गई। अल्टीमेटली लोग इस पे आ गए कि बाहर निकलो, ताने देने लगे कि अपोजिशन कमज़ोर है। खुश नसीब है इमरान खान जो ऐसी अपोजिशन मिली है, जबकि हमारी पहले दिन से ये कोशिश थी कि पहले पाकिस्तान उसकी रियासत। तो काफ लीग के साथ मामला आप कह रहे हैं तकरीबन तय हो चुके हैं, एमकेएम के साथ भी मामला तय हो गए, क्योंकि वो तो आपकी जमात से कुछ यकीन दहानियाँ चाहते हैं। देखिए, जो भी सियासी जमातें होंगी वो सियासी फैसले करेंगी, और इंशाल्लाह उनसे या बाप से सबसे जीडीए भी, उनसे भी कोशिश हो रही है बातचीत हो कि मिलके हम लोग ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो आगे जब इलेक्शन हो तो उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। ये तय है कि अभी एक तब्दीली होगी, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, या क्या तय हुआ है? मैं समझता हूँ ये तय नहीं है। विद इन 6 मंथ इंतखाबात फिर हो जाएगी। मैं क्योंकि जो भी कानूनी पेचीदगियाँ है जो लोगों ने पैदा की है, जो ऐसे लॉज बनाए हैं, ड्रैकुलियन लॉज बनाए हैं, जो जिनसे पाकिस्तान के लोग भी खौफजदा है, अदारे भी खौफजदा है, उनको ठीक करने के, और उसके बाद ही इलेक्शन लॉज को ठीक करेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे इलेक्शन के लिए। हर पार्टी आज़ाद होगी, इलेक्शन लड़ेगी। जो जिस पार्टी ने कमिटमेंट जिससे की है वो उसको पूरा करेगा। आपने बाप के साथ साथ जीडीए का भी जिक्र किया है। बाप तो चलें जिस तरीके से बनी थी, उनकी मैं उस पे उनकी सियासी क्या चाल ढाल उस पर मैं बात नहीं करती, बट जीडीए में वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के अपने लोग थे और फिर लड़के गए, मिर्ज़ा ख़ानदान स्पेशली, उनके साथ आप लोग समझते हैं? कोशिश ये है कि जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल भी अब बात हो सकती है। ये आपस में आपने देखा कि जब जीडीए बनी और जीडीए की तरफ से सेनेट में एक उम्मीदवार आया तो उसको भी वोट नहीं दिए गए और उसको हरवाया गया। तो ये अलग अलग सोच भी होती है, और नहीं है कि तो जीडीए के साथ हो अलग अलग। तो आपकी गुफ्तगू से मैं ये अखज़ कर रही हूँ कि शायद ज़्यादा जोर अभी भी इत्तेहादियों के साथ जाके अदम एतमाद को कामयाब कराने पे है, या
آپ لوگ نون کیونکہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، تو آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی الگ سے پی ٹی آئی؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ آئے. اس کے ساتھ جو کچھ لوگ ہم سے چلے گئے تھے وہ بھی ایک تو واپس ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے نون کے پاس بھی ہے. تو اگر ان سب کو ملا کے نمبر کو دیکھ لو کہ 40-42 ہو جاتا ہے نمبر. آپ کے اپوزیشن کے نمبر کے اوپر آپ کے پاس 40 ایک لوگ ہیں تقریباً، سب ملا کے جتنے بھی الائنس پارٹیز ہیں یا حکومت کے ساتھ الائنس ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو خفا ہے ان سے. تو یہ نمبر جو ہے، اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اغوا ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں. تو آپ اتنے پرانے، اتنے سینئر ترین پارلیمنٹیرین رہے، اس سارے نظام کو نزدیک سے دیکھا، آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا کریں گے تو کہ انارکی پھیلے گی، اپوزیشن بھی ایسی خاموش تو نہیں بیٹھے گی، اور اغوا کرنا یا لڑائی کرنا. آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گھسے، ان کو کیا جواب ملا. تو ہم تو تیار ہیں، اگر یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے تو ہم تو تیار ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا کیسے ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ تاثر کہ وہ نیوٹرل ہے، یہ تاثر آپ لوگوں نے آج خود قائم کیا یا آپ کو یہ کنوے کیا گیا، یا کوئی ایسے شواہد آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ سے بات چیت کی انہوں نے؟ اس لیے کہ ان 3 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ جو غلطی کر بیٹھی تھی اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے تھے کہ ابھی ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، سیاستدان اپنا فیصلہ خود کریں. ایک تو وہ چیز سامنے آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ایم این اے آزادانہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پہلے یہ کہتے تھے، شکایت کرتے تھے کہ ہمیں فون آ گئی، فلانا آ گئی. وہ پہلے کوشش کی بھی گئی مگر شرف کھال دی گئی کہ جی کوئی کسی کو ٹیلی فون نہیں کرے گا ہماری طرف سے. تو جب بھی انڈیپینڈنٹ پوزیشن پہ آئے ہیں، ان کو تو بجٹ پاس کرانے کے لیے بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ ہمیں مدد کرے، ہماری بجٹ پاس نہیں ہو رہی، سب کو لے کے. ہاں، تو پھر وہ مدد بھی ہوتی تھی ان کی. پر اس مرتبہ تو یقیناً سب نے آزما لیا کہ اب پاکستان کی ریاست کو خطرہ ہونے لگا. آپ نے دیکھا کہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی سیاستدان تو نہیں کرتا، ناسمجھ آدمی کرنا چاہتا ہے. آج بھی جب اس نے، آپ نے بھی بتایا، اس نے کہا کہ میں ٹماٹر آلو کی، بھائی اس ملک کے لوگوں کو ٹماٹر آلو دال پیاز مل جائے، کھانے کے 3 وقت مل جائے تو ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. کپڑا چاہیے اور روٹی چاہیے اور مکان چاہیے، یہ چیز ہے اس ملک کی ضرورت. اور وہ جو دے گا وہی آگے چلے گا. خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ ایک ڈیفیکلٹ اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے ایک سچویشن ایسی پیدا کر دی. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 6 مہینے کا ٹائم آپ نے رکھا ہے، اگر اس میں سچویشن بہت 6 مہینے 5 مہینے ہو سکتا ہے، 4 مہینے ہو سکتا ہے، 3 مہینے ہو سکتا ہے. لیکن وہ شیخ رشید صاحب نے کل کہا کہ یہ 10 سال آپ لائن میں کھڑے رہیں، الیکشن ہوئی نا. یو تھنک کہ ایسی بھی کوئی سپورٹ آ سکتی ہے اچانک ان کے پاس؟ یہ سچویشن اب ایسی اس ملک کی ہے کہ ہر بندہ یہ سوچے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں. معیشتیں ملکوں کو توڑ دیتی ہیں. جب آپ نے رشا کو ٹوٹتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کوئی جنگ میں نہیں ٹوٹی تھی، اس کو معیشت میں توڑا اور ٹوٹ چکے تھے. وہ آج جس صورتحال رشا میں ہے کہ ایک رشا کا ملک اور خود رشا آپس میں جنگ کے میدان میں دنیا کے اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہیں، افیکٹ ہو بھی رہی ہے. تو یہ کوئی مزے کی اچھی بات نہیں ہے کہ معیشت خراب ہو اور ہم دعوے کریں. 6 مہینے ہوں، 5 مہینے ہوں یا 1 سال، اگر فار ایگزامپل یہ چلتا رہتا سسٹم 1 سال اور 6 مہینے میں ایسا کیا فرق ہے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل موو آپ لوگوں کو چلانی پڑی ہے؟ کتنا بڑا
آپ لوگوں نے وہ بساط بچھائی اور اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پرانے جو ناراض ہو کے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی واپس قبول ہیں، سیاسی دشمنیاں بھی چھوڑ دی ہیں اور عمران خان صاحب کو بھجوانا چاہتے ہیں گھر. دیکھیں آپ اس چیز کی وٹنس ہیں خود عبداللہ کہ ہماری اور نون کی بہت بڑے اختلاف تھے، بہت بڑے اختلاف تھے، مگر ہم نے سیاست کی وجہ سے، جمہوریت کی وجہ سے وہ اختلافات ختم کیے اور ہم آگے بڑھے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہید بینظیر بھٹو کا کیا ہوا ایم او یو سی او ڈی کی صورت میں وہ کامیاب گیا، اور ہر حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے. لیکن یہ سی او ڈی کی کیونکہ نفی نہیں ہے. اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہی یہ طے کیا تھا کہ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، لولا لنگڑا نظام ہو، ناکام نظام ہو، لیکن 5 سال پورے کرنا بڑا لولا ضروری. لنگڑا نظام ہو، قبول ہے، مگر بھوک قبول نہیں ہے، معیشت کی تباہی قبول نہیں ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے ہی ہمیں تانے دیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خوش نصیب ہے کہ ایسی نالائق اپوزیشن ملی ہے. ہم کہتے تھے کہ نہیں جی، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم دیں، اور بارہا ہم نے کوشش کی کہ ہماری بات چیت ہو معیشت کے اوپر. آپ اتنے سیاسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی آج اس تحریک میں آئے ہیں. ہم نے اس تحریک پہ چلانے سے پہلے بھی کوشش کی. ہم انتظار کرتے رہے کہ جو انڈیا کشمیر میں ہوا اس پہ انتظار کرتے رہے کہ پرائم منسٹر آئے، وہ نہیں آئے. ہم انتظار کرتے رہے کہ جو واقعات کشمیر کے سلسلے میں ہوئے اور لوگوں نے اپنا آرٹیکل لگا کے کشمیر کو بالکل سیپریٹ دکھایا اور اجازت دے دی کہ جو ہر بندہ آ سکتا ہے، جو پابندی تھی اس پہ بھی ہم نے انتظار کیا. سب آ گئے مگر وہ نہیں آئے. ایک دن کے لیے بھی وہ کہتا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نہ بیٹھے، نہ میں الزام لگانے کے موڈ میں ہوں کہ میں بیٹھ کے الزام لگاؤں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اور یہ تو خود کہتا تھا. دیکھیں اتنی یاداشتیں لوگوں کی کم نہیں ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر قرار پڑتا ہے. اب آپ بتا دیں، خود میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مہنگائی پہلے ایسی سوچی تھی آپ لوگوں نے؟ ڈالر کو 200 روپے پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے؟ 70 سال میں ڈالر جا کے 100 روپے پہ پہنچا تھا. 3 سال میں ڈالر 200 پہ پہنچ گیا. یہ کتنی بڑی ناکامی ہے. سو آپ کہتے ہیں کہ معاشی پالیسیاں ریزن ہیں کہ آپ لوگ سب ایسے اکٹھے ہوئے؟ میں بتاؤں کہ نہیں، بالکل اکٹھا ہونا چاہیے. پاکستان کو جب ریاست کو خطرہ ہو تو قوم کو ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ مجھے بتائیں آپ، جب آپ ریسپانسبل پولیٹیشین ہے، لیڈر ہے، تو آپ کی ہر اسٹیٹمنٹ میں ریسپانسبلٹی نظر آئے. اس شخص نے سب کو گالیاں دی. آئی ایم ایف کے لیے کیا کہتا تھا؟ ایک بڑا ٹولہ ہے مافیا کا، اور یہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں نہیں جاؤں گا. ان لوگوں نے ان اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ان سے بدل لیے کہ جی یہ ٹرمس کنڈیشن ہوا ہے، آنا ہے تو. اچھا، ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے تھے کہ ریاست کو خطرہ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پیسے کا جو استعمال ہوا، آج خان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیسے کے زور پہ حکومت جب گرائی جاتی ہے تو عوام کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ان کے ساتھ عوام کھڑے ہوں گے؟ اگر کھڑے ہوں گے عوام تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی، ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی، ہم موجود ہیں سید خورشید شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ صاحب، خان صاحب نے آج کہا، جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا، کہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ، اور پیسے کے زور پہ آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں. یہ پہلے دن سے پارلیمنٹرین کی یا پارلیمنٹ کی احترام نہیں کرتا تھا، نہ آج بھی کرتا ہے. نام اس کا ہے، حکومت اس کے زور پہ کر رہے ہیں. باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ کبھی یورپ یا کبھی امریکہ کو گالیاں دیتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایسا کیا تھا. جناب، ان کی یاداشت کے لیے، آپ لوگوں کی یاداشت کے لیے، ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے نہیں کہا تھا. اس کی وجہ تھی.
وجہ یہ تھی کہ جب وہ نیوکلیر پاور لے کے آیا اور پاکستان کو ایٹم بم دیا، تب ہنری کسنجر کی کتاب میں بھی ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو تجھے میں ایک مثال بنا دوں گا، عبرت کا مثال بنا دوں گا دنیا میں، امریکہ۔ تو اس پہ بھٹو نے کہا تھا کہ میرے خلاف امریکہ ہے، وہ تو یورپ کا نام نہیں لیا تھا، بیرونی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، وہ کسنجر سے ایڈریس کیا تھا اور راجہ بازار میں چلا گیا تھا۔ اس کو تو لانے والے وہ ہے، انٹروڈکشن کرانے والا بش تھا، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو پہلا انٹروڈکشن اس کا کروایا 88 میں بش نے کروایا، اور دوسرے چھوٹے بش نے نواز شریف کے ساتھ ناشتے پہ اس کو بٹھایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اور آج سے 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ ایک بندہ تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے لیے، اس کا نام لیا تھا۔ نوائے وقت کے اپنے نظامی صاحب نے اپنے ہیڈ لائنز دی تھی آج سے 20 سال پہلے، کیا وہ بندہ کہتا ہے بیٹھ کے ہم لوگوں کو؟ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ امریکہ کے کہنے پہ، بالخصوص پیپلز پارٹی، کیونکہ آپ کی فارن پالیسی ایسی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو رشیا گئے ہیں تو اب امریکہ آپ کو استعمال کرے، کوئی ایسی بھی بات ہوئی کسی سے؟ آپ ظاہر ہے ساری ملاقاتوں میں تھے تو کہیں امریکی کوئی تھا؟ امریکی نظر آتا تھا عمران خان خود، یہ خود امریکہ میں گیا، خود رہا، اس کے اوپر کیسز ہوئے، کیوں ہوئے وہ اس میں نہیں جاؤں گا، وہ بھی امریکہ میں ہوئے نا، پاکستان میں تو کیس نہیں ہوا۔ خیر بات یہ ہے کہ پاکستان پہلے بھی کوشش کر چکا ہے کہ ہماری پالیسی جو ہو وہ نیوٹرل پالیسی ہو۔ فارن پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ٹاپ ہٹ پہ آئی ہے، یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی فارن پالیسی غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو سرٹیفکیٹ بانٹے اس میں فارن منسٹر کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی فارن پالیسی سے خود بھی مطمئن نہیں ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دے، آپ امریکہ کے خلاف ہے، دے بلا شک دے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس نے کس کو بھیجا، مگر دیکھنا یہ چاہیے کہ رشیا تم گئے ہو تو چلو جو رشیا میں طے ہوا ہے وہ بتا دو کون کو، جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں وہ بتا دو کون کو، جو پریس سے آپ گئے ہیں، پریس سے انٹریکشن ہوا ہے آپ کا، وہ بتا دو کون کو۔ آخر اس ملک میں جنگ کے زمانے میں رسک لے کے تم گئے ہو تو پاکستان کے لیے تم نے اچھا کیا، یا پاکستان جب دو ملکوں میں جنگ چل رہی ہے اس وقت میں ہر ملک کو سائڈ پہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ ان کا ہو، ہم کسی کے ساتھ جنگ میں نظر نہ آئے، مگر یہ جنگ کے زمانے میں چلے گئے، مگر ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، میں قوم ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ پرسنل ان کا ایکٹ تھا جو ابھی تک پتہ نہیں کہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ یہ چیزیں اپنے آپ کو بچانے سے نہیں ہوتی کہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں میرے خلاف، امریکہ کر رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تم 8 مرتبہ فون کرتے ہو، ایک طرف انڈیا کا پرائم منسٹر پاکستان میں گھس کے آ کے کسی کی شادی اٹینڈ کرتا ہے، اور تم ٹیلی فون کرتے ہو تو وہ تم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ تو فارن پالیسی ہے۔ کشمیر کی جو ہم جنگ لڑ رہے تھے، وہ بھٹو نے جنگ شروع کی اور پاکستان کی فارن پالیسی کو کشمیر پہ فوکل کیا کہ جو کشمیر کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں تم نے کیا کیا آج تک؟ تو فارن پالیسی بھی ایک ریزن ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی فارن میں پالیسی کیونکہ ہر ریاست کا الگ الگ پارٹ ہوتا ہے، ہر پارٹ دوسرے پارٹ کو ہٹ کرتا ہے، کمزور بھی کرتا ہے، طاقتور بھی بناتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک پارٹ کمزور ہو جائے تو سسٹم بالکل چلے گا، کیونکہ آپ کی فارن پالیسی اکانومی میں بھی فرق ڈالتی ہے، آپ کی فارن پالیسی معیشت کو بہتر کرنے اور بگاڑنے میں بھی کام کرتی ہے۔ میں بلاول صاحب سے ملی ریلی پہ، ان سے بات ہوئی میرے چینل کے لیے، انہوں نے کہا کہ سب معاملات طے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے ہمیں عدم اعتماد کے بعد کی صورتحال میں۔ پیپلز پارٹی کا کیا شیئر ہوگا اس نظام میں؟ دیکھیں ایک چیز سن لیں آپ، میں بار بار کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے نہیں لڑتی۔ مجھے ایک مرتبہ آپ بتائیں، ایک مرتبہ
کہ ہم نے اقتدار کے لیے کوئی جھگڑا کیا ہو. ہم ذوالفقار علی بھٹو کو اگر اقتدار تو چھوڑو، اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ تمہیں معاف کر دیتے، تم باہر چلے جاؤ، اور نہیں کہا ہوگا، کہا ہوگا، اس سے کرنے، اور اس کو موت نظر آ رہی تھی. لڑائی کیا تھی؟ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی مین پبلک، عوام وہ فیصلہ کرے. ریاست کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کو روک کے جہاز کہا گیا کہ تم مت جاؤ، تمہیں مارا جا رہا ہے. وہ گئی. اگر اقتدار عزیز ہوتا تو وہ آپ بیٹھ جاتی، پرائم منسٹر بنتی، پھر آتی. کب ہم نے اقتدار کی جنگ کی ہے؟ تو آپ یہی والی ویلیوز سندھ میں بھی اپلائی کریں گے؟ ایم کیو ایم جو آپ سے شہری سندھ ہم میں نے حصہ کیا ہے، کوشش کی ہے. دیکھیں نا، ایم کیو ایم کس نے بنائی گئی تھی. اب وہ پارٹیاں بن گئی ہیں اپنے نظریے اب کے تو وہ ساتھ. حقیقت ہے نا یہ. حقیقت بن گئی ہے وہ. تو یہ چیزیں پیپلز پارٹی، کوئی کہہ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ ایوب کی اس میں بھی رہا تھا اور یہ ویسے آیا ہے. او بھائی، خدا کو مانو، کیسے آیا ہے؟ ویسے آیا ہے. دنیا کے سامنے باتیں آئی ہے. جنرل پاشا کیا کر رہا تھا، کس کے پاس میٹنگ ہو رہی تھی. چلو ہم اس بات میں نہیں پڑتے، مگر ذوالفقار علی بھٹو سے میچ مت کرو، کیونکہ وہ ایوب خان کو اقتدار میں چھوڑ کے آیا تھا اور اپنی پارٹی بنائی تھی. اگر اس میں جاتے تو بڑے بڑے نبی جو ہے فرعونوں بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور مگر وہاں بیٹھ کے پھر ان لوگوں نے چیلنج کیا اس کو. اچھا، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کچھ لوگ ہم سے بھی ناراض ہیں، وہ ہم سے رابطے میں ہیں، واپس آ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے بڑے نام پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، فارن منسٹر جیسے، کیا وہ بھی واپسی، ان کے لیے بھی آپ دروازے کھلے رکھیں گے؟ دیکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے. جس نے اپروچ کیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا. جب کوئی اپروچ کرے گا تو فیصلہ ہر بندے کے لیے الگ الگ ہوگا. میرا پارٹی میں اپنا ایکٹ ہے، میرے لیے بالکل الگ چیز ہے. دوسرا بھی پیپلز پارٹی کا ہے، مگر اس کا ایکٹ الگ ہے، اس کے لیے پارٹی کا طریقہ کار اور ہے. یہ ہر جگہ پہ، ہر وقت پہ. آپ چینل ہیں آپ کے، ایک چینل، اسی چینل کے حصوں میں ایک کی ریٹنگ جو ہے وہ 90 بھی جاتی ہے، دوسرے کی 40 بھی جاتی ہے. آپ کا مالک 90 والے کو چھوڑ کے 40 والے کو کہے گا کہ ویل ڈن ویل ڈن، تو نہیں کہے گا نا. وہ 90 ریٹنگ دینے والے اینکر کو زیادہ اپریشیٹ کرے گا اور زیادہ تنخواہ دے گا اور یا لے کے آئے گا. اس سے ریٹنگ بڑھتی ہے. تو یہ تو ایک، جب کوئی لیکن آئے گا، آپ کہتے ہیں سب کے لیے دروازے کھلے. ہمارے ہر شخص، توبہ کے دروازے اللہ نے کہا ہے کہ آخری دن تک میں کھول کے رکھوں گا. ہم نے بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں. جو توبہ کر لے، جو سیاست میں آ جائے، حق اور سچ کی بات کرے، پاکستان کی ریاست کی بات کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضم کرنا چاہیے اور ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اکیلا نہیں چھوڑ. اچھا، ابھی آپ صادم کی بات کر رہے تھے. میں صادم کے صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ابھی صلح صفائی کا کوئی رستہ ہے؟ شیخ رشید صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ صلح صفائی سے ہو جائے معاملات تو اچھے ہیں، ورنہ خطرہ ہوگا. یہ میں پوچھوں گی آپ سے کہ کیا ابھی آپشن موجود ہے، یا اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ، کہ اب حکومت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ معاملہ پیچھے نہیں جا سکتا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی، ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ صاحب، آپشن ہے ابھی بھی کوئی ایسا کہ یہ اتنی بڑی گیم جو ہوئی ہے یہ یہاں پہ بس رک جائے معاملہ اور خان صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی مدت پوری کریں؟ کیونکہ ایک نیریٹو تھا، اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب کو مدت پوری کرنی دی جائے. دیکھیں، ان میں بھی تھا کہ ٹرمز پورے ہونے چاہیے. جب پانی ناک سے اوپر چلنے لگا، نیچرلی سب نے یہ کہا کہ اب تو خطرناک. ابھی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالات سیاست میں آخری وقت تک بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ڈائلاگ اگر اقتدار کے لیے ہے، سیف پیسیج کے لیے ہے، تو ہو سکتے ہیں. ڈائلاگ اگر ریاست کی بقا کے لیے ہے تو ریاست کو بچانا چاہیے. تو اس وقت اگر ڈائلاگ کیا اور سرنڈر کیا تو آپ کو ریاست کو خطرہ ہے. یہ شخص تو دنیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ شخص معنی نکالتا رہتا ہے. اپنے لیے ایک معنی ہوتی ہے اس کی، دوسرے کے لیے دوسری معنی ہوتی ہے.
न्यूट्रल की माना है अच्छा एम्पायर, न्यूट्रल एम्पायर। न्यूट्रल की माना है स्पीकर न्यूट्रल है, या वो उस वक्त जिनको न्यूट्रल कहता आया है वो जानवर थे। लेकिन इसको ये तमीज़ नहीं है कि किस जगह पे कैसी बात करनी चाहिए, या जिसने कोई अमानत में कोई बात की है तो उसकी अमानत कैसे रखनी चाहिए। आप मगर ये सोचना इस वक्त जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेके उनके सीनियर मिनिस्टर और पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर जितनी सियासी जमातें 2-2 घंटे इंतज़ार करती थी कि ये आ जाए और बैठ के बात करें। जब रियासत का मसला था तो ये नहीं आता था, कहता मैं नहीं जाऊँगा, अपना वजीर भेज देता था। आज तक कोई एक दफ़ा ऑफर बताया 3.5 साल में कि उसने सियासतदानों को बुलाया हो। मगर आप लोग इस चीज़ के विटनेस हैं कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में या इवन नवाज शरीफ के ज़माने में कोई भी ऐसा इशू हुआ तो इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग होती थी, जिसमें इमरान भी खुद जाता था, उसको बुलाया जाता था। सारी जमातें, लड़ाइयों के बावजूद भी इमरान और नवाज की इतनी बड़ी लड़ाई हुई, उसमें भी इमरान को बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आके बैठो। वो कंटेनर पर चढ़ा हुआ था, फिर कहा बैठो। पेशावर में जब वाक़या हुआ फिर इनको बुलाया गया, तुम भी आओ, हम तुम्हें मानते हैं कि तुम एक सियासी जमात के लीडर हो। खान साहब की अभी भी फॉलोइंग तो है, वो भी लोगों को कह रहे हैं कि आप लड़ें, अगर ये अदम एतमाद जिस तरीके से की जा रही है ये साजिश के तहत है। और आप ये कैसे साबित करेंगे वक्त के साथ कि ये किसी इशारे के ऊपर नहीं हो रही, ये कोई फॉरेन एजेंडा तो मैं नहीं कहती, बट ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये वाकई जमहूरियत की खिदमत है। ये कौन साबित करेगा, कैसे वक्त साबित करेगा? देखिए वक्त साबित करेगा कैसे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में आपको पावर मिले, आप अपना फैसला करें, ये तो वक्त साबित करेगा। क्या ये कुछ ओहदों के लिए हो रहा है सारा कुछ ओहदों पे? सबसे पहले ये बात की है कि पीपल्स पार्टी, नहीं मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करी, मतलब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं। सारे हमारे साथ ही है ना, सबको हमने साथ लिया है। तो अगर इक़्तिदार के लिए साथ लिया है तो फिर तो आपको नजर आना चाहिए कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की। आप भी समझते हैं अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं होगी, अब हम क्या फैसला उस वक्त करते हैं अलग बात है। तो एट प्रेजेंट ये नजर आ रहा है कि सिर्फ पंजाब में तो पीपल्स पार्टी है नहीं। यस ठीक है ना। तो हम अगर ये सारी लड़ाई इकदार करते तो प्रेस के हाथ में पिला लेते हैं, एक सूबा और ले लेते हैं इनसे और बैठ जाते हैं, भाई 2 सूबे हमारे पास, 2 सूबे तुम्हारे पास, एक फेडरल गवर्नमेंट तुम्हारे पास, फिर बैठ जाते हैं, ऐसी करते हैं। फिर क्या समझते हैं कि फिर हमारे इस सेक्शन से पाकिस्तान की रियासत मजबूत होगी और कमजोर होगी? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना नवंबर में क्योंकि आर्मी चीफ ने बदलना है तो ये सब कुछ उस वजह से हो रहा है, क्योंकि खान साहब जो हैं वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के पेज पे नहीं जा रहे। देखिए 3.5 साल उसने इस्टेब्लिशमेंट के पेज पे चले हैं। मैंने आपसे बताया कि बजट पास करने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगता था। आज इस्टेब्लिशमेंट ख़राब हो गई है, क्योंकि वो अगर न्यूट्रल हो गए तो जानवर हो गए। अब जानवर क्या फैसला करेंगे, इसके जानवर ठीक है, बाकी सब उसके खिलाफ है। तो बंदे की कोई बात तो समझने की कोशिश करे ना, बंदा क्या रहा है। हमने साबित किया है, आप भी इस बात पे गवाह हों, क्योंकि या कभी कभी आदमी को महसूस होता है मगर एहसास नहीं होता। आपको भी ये मालूम है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकेगी, मगर बावजूद उसके पीपल्स पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें हों जो अवाम को रिलीफ दे। आपने पता है कि आज उसने तकरीर में कहा है कि मैं टमाटर और प्याज की प्राइस देखने के लिए नहीं आया हूँ। भाई गरीब आदमी को 80% लोगों को तो टमाटर और प्याज पे गुजारना पड़ता है, दाल पे। उसके वो कहते हैं मैं रियासत मदीना बनाने आया हूँ। हाँ, तो रियासत मदीना का खलीफा और हजरत उमर कहता है कि मेरे रियासत पे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसकी जवाबदेह मैं हूँ। तो रियासत मदीना में अगर टमाटर और प्याज की पता खलीफे को न हो कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, कितनी महंगाई है, गरीब किस तरीके से, तो फिर आप रियासत मदीना की इसने तौहीन की है। इसने तो रियासत मदीना में झूठ बोला जाता, झूठ गुनाह है, सवाब है। मुझे सिर्फ आप ये दिला को झूठ बोलना, धोखा देना सवाब है, गुनाह है। मैं इसमें ज़ाहिर है झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन वो दावे कुछ आपके बारे में भी करते हैं ना। देखें वो उन्होंने मेरी बात सुनिए ना, इसने ये धोखा दिया कि मैं आपको 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, इसने ये कहा कि मैं आपको घर बना के दूंगा, इसने ये कहा कि डॉलर आपको नीचे करके दूंगा,
اس نے یہ کہا کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوں گی، اس نے یہ کہا کہ میں پاکستان کو 10 سال پیچھے لے جاؤں گا اور انشاءاللہ نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا. میں ذرا وہ لایا. ابھی بھی ان کے پاس نیب ہے. یہ ابھی ہم نے دیکھا یہ 2 سال جیل میں ڈال دیا. اور میں نے باہر آ کے آپ دیکھتے ہوں گے ایک سیاستدان ہوں میں نے، کیونکہ وہ میرا ذاتی معاملہ تھا. اللہ کی مہربانی کہ ذاتی معاملات پہ میں نے کوئی بات اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی ہے، آ کے پریس کانفرنس بھی نہیں کی. میں نے کہا چلو ریاست کے مسائل ہیں، اس آدمی کو میرے وجہ سے جیل میں رہنے کی وجہ سے کوئی سیف گارڈ ملتا ہے، ریاست کو بچاؤ ملتا ہے تو بچے. یہ ان کچھ دنوں میں اگر دوبارہ سے آپ کے لوگ یا آپ سب گرفتار ہو جائیں، خان صاحب کے انڈر ہے ادارہ، کیا کریں گے؟ ایسی تو بات کچھ نہیں ہو سکتی کہ سب کو گرفتار کر دے. پھر اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ بادشاہت ہے اور میں خلیفہ وقت ہوں اور سب ختم ہو گیا، اب کوئی آئین نہیں ہے. بھائی آئین موجود ہے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، آئین کو بدلنا چاہا، آئین نے ان کو نکال کے باہر کر دیا. کچھ اور فیصلے یہ ہوا کہ ہمیں اس آئین بنانے سے، پاکستان کو طاقتور بنانے سے سزا بھگتنی پڑی ہے، قیمت دینی پڑی ہے اس کی. مگر یہ ہم خوش نصیب ہے پیپلز پارٹی کہ اس نے پاکستان کو ایسا ڈاکیومنٹ دیا ہے جو بادشاہ قسم کا بندہ بھی ہو، جو ابھی آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں کہ اس کے باہر جائے. نہیں، اگر مانے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے باب ہیں، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر، کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، سب کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو راتوں رات قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کیا؟ دیکھیں اللہ کے فضل سے جب نیت میں سچائی ہوگی نا تو رب العالمین کامیابی دیتا ہے. بس یہ سمجھ لو میری بات. ہم اقتدار میں آنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے. ہم ساری جماعتوں کے اپنے اپنے نظریے ہیں. اگر ناکام ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ ایک نظریے پہ قائم ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے، قائد اعظم کا ملک بچانا ہے. یہ اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جاپان اور جرمنی کی بارڈر چلو چھوڑ دو، جغرافی ٹھیک نہیں ہوگی. اس کو یہ پتہ نہیں کہ سونامی نام کس کا ہے؟ دبائی کا. یہ کہتا تھا کہ میں سونامی لاؤں گا، تو اللہ نے اس کی بات کو یقینی بنا دیا. جس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سونامی لفظ کون سا ہے، بدبخت لفظ ہے یا خوش بخت لفظ ہے، وہ یہ کہتا ہے میں سونامی. میں پھر وہی پوچھوں گی، ناکامی کی صورت میں کیا ڈسکشن ہوا؟ یہ نہیں ہوا. ناکامی دیکھیں جنگ کرنے جا رہے ہیں آپ، اگر ناکامی ہوتی ہے جینوئنلی تو ماننا چاہیے کہ بھائی واقعی ناکامی ہو گئی. مگر آپ ہمارے بندے اٹھائیں گے، پکڑیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، فارغ پور جیسے، اور لڑائی جھڑپ ہوگی تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. آپ سارے ملک کے دروازے بند کر دیں، پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے آپ لوگوں کو، ہو سکتا ہے. پھر ان کو مانے گا کون؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ خورشید شاہ صاحب. یہ سیاسی صورتحال پہ ایک اہم ترین گفتگو ہے، کیونکہ شاہ صاحب ان تمام ملاقاتوں میں اور اس تمام سیٹ اپ کیسے آگے چلے گا اس کا حصہ ہیں. ہم نے کوشش کی کہ وہ سوالات جس وقت گردش کر رہے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ان کے جوابات آپ کے لیے شاہ صاحب سے لیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شاہ صاحب، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جی آج سے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.